اینڈ 1 लाख रुपीज وہ पर्सन with severe disability. इसको बढ़ाकर 25,000 रुपया बढ़ा दिया. 50,000 raised to 75, 1 lakh raised to 1 lakh. ये सेक्शन 80DD का है. नेक्स्ट सेक्शन 80DD. सर भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए जिसे कहते हैं स्पेसिफाइड एलिमेंट डिजीज रेफर्ड टू इन रूल 3A ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962, जैसे कैंसर, जैसे हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एड्स, टीबी, एक लिस्ट दे रखी है. इनको टर्मिनल डिजीज बोला जाता है. इसमें खर्चा ज्यादा होता है और वो एक बारी में नहीं छूटती, सालों साल चलती है. तो इसके ऊपर जब खर्चा होता है तो आपका पैसा तो लगता ही है. तो गवर्नमेंट ने एक खर्चा अलाउ किया हुआ है. एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम मैक्सिमम ₹40,000 पर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट और डिजीज. अगर ये सीनियर सिटीजन के लिए हो तो 40 के बदले 60. तो आइदर 40 और 60. इसमें लिखा होता है यू हैव टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट ऑफ द स्पेशलिस्ट डॉक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट. डॉक्टर के नाम थे ऑन्कोलॉजिस्ट, दिस स्पेशलिस्ट. वो कहते हैं जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते ही नहीं, तो सर कहां से सर्टिफिकेट? तो वो लॉ बदल दिया. यू कैन ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नॉट नेसेसरी डॉक्टर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सेकंड पॉइंट, सर वेरी सीनियर सिटीजन उनका खर्चा होगा, उसके लिए वो 60 को रेज करके 80 कर दिया. तो ना 3 है, 40, 60 और 80, which you already know. 40, 60, 80. इसे बोलते हैं 80DD. अगला डिडक्शन है 80G वाला. स्वच्छ भारत कोष के लिए आप पैसा देते हैं 100% डिडक्शन स्वच्छ भारत कोष. लेकिन ये CSR से नहीं दे सकते. देखिए इस कैनॉट बी गिवन आउट ऑफ CSR. आप what do you call क्लीन गंगा फंड के लिए दे दीजिए, लेकिन ये भी CSR से आप ये डिडक्शन दीजिए 100% आपको मिलेगी. और ये इमीडिएटली मिलेगी 2015-16. यू कैन डू, लेकिन इसमें देना पड़ता है, वापस में मिलता नहीं. ये वही क्या जो चैरिटी करता है. तो चैरिटी कीजिए, गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे. स्वच्छ भारत कोष एंड क्लीन गंगा 100% डिडक्शन, बट नॉट आउट ऑफ CSR. और एक अगले साल से और शुरू कर रहे हैं, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज. नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये 100% डिडक्शन मिलेगी. नेक्स्ट सर, जो सेक्शन में करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन आज तक किसी ने डिडक्शन नहीं दी. ये पहले से भी है, अब तो चेंज से. उस सेक्शन का नाम है 80JJAA. सुना, इफ एन इंडियन कंपनी, ओल्ड बता रहा हूं, नया चेंज. इफ एन इंडियन कंपनी स्टार्ट्स ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, means a factory, and employ more than 100 employees in that factory, more than 100 workmen in that factory, then this Indian company shall be entitled to a deduction of 30% of the additional wages paid to worker above 100. मतलब सपोज आपने एक फैक्ट्री लगाई, 120 वर्कर रख लिए, 120 वर्कर की सैलरी की डिडक्शन तो आपको मिल गई. अब आपके वर्कर 100 से ज्यादा, जो एक्स्ट्रा 20 है, उनको जितनी भी सैलरी दी जाएगी उसका नाम एडिशनल वेजेस है. उसका 30% इस साल, 30% नेक्स्ट ईयर, 30% थर्ड ईयर डिडक्शन मिलेगी. एक इंसेंटिव दिया है कि एम्प्लॉय मोर पर्सन एंड टेक ए डिडक्शन ऑफ 30% एडिशनल वेजेस पेड टू दोज बट ओनली टू इंडिया. और 100 वर्कर मिलेंगे. और ये भी लिखा है अब पिछले साल की जो बैलेंस है, नंबर ऑफ वर्कर है, उसमें 10% इंक्रीज कर देना हर साल. जब भी करोगे आपको उसकी जो सैलरी होगी उसका 30% मिलेगा.
مطلب آپ کے پاس 120 ورکر ہیں, اس سال آپ نے 140 کر دیے, 20 بڑھا دی, کتنا پرسنٹ انکریز ہے؟ مور دین 10%. تو جو اس 20 ورکر کو سیلری دی وہ ڈیڈکشن تو مل گئی ہے. اب آپ کو ایک انسینٹو ملے گا 30% سچ سیلری فار اے پیریڈ آف 3 years. آج تک کسی نے لیا؟ سنا بھی نہیں ہوگا, لیا تو ہے. یہ ڈیڈکشن آلریڈی ہے لیکن کوئی لیتا ہی نہیں. اس میں کنڈیشن ریگولر ورک مین ہونا چاہیے, مینس کیجول ورکر ناٹ کورڈ, مینس ورکر امپلائڈ تھرو کانٹریکٹ لیبر ناٹ کورڈ, کانٹریکٹ لیبر ناٹ کورڈ. تھرڈ, minimum number of days he should work in the previous year is 300 days. مطلب جون میں امپلائمنٹ دینی پڑے. اگر جون میں امپلائمنٹ نہیں دی, اکتوبر میں دی جاتا تو نہیں ملا, اور اگلے سال بھی نہیں ملے گا کیونکہ 31 مارچ کی لسٹ میں آ جائے گا. 31 مارچ کی لسٹ میں آ گیا تو 10% انکریز چاہیے. Are you getting my point? تو آپ کو 300 دن ورکر کو رکھنا ضروری ہے, تب یہ ڈیڈکشن. اب کیا چاہیے؟ all manufacturing unit will be a part of this, whether you are company, firm, AOP, BOI, سب کو یہ ڈیڈکشن ملے گی. And number of workers reduced to 50. سنتے تھے, میں ایک فیکٹری لگا 60 آدمی رکھتے, 60 کی سیلری دے دی, 50 سے زیادہ. وہ 10 ورکر کو جو میں نے سیلری دی اباؤٹ 50, 30% آف دیٹ ویجز فرسٹ ایئر, 30% سیکنڈ ایئر, 30% ویجز تھرڈ ایئر, مجھے ڈیڈکشن. اب میں انکریز کر رہا ہوں 60 میں رکھا سے 31 میں 10% انکریز کر رہا ہوں, 68 کر دیے, مور دین 10%. 8 کو جو سیلری دی اس کا 30%, 30%, 30% نیکسٹ ایئر. 68 کے بعد میں نے 74 کر دیا, 10% نہیں کیا, ان 6 کرنے ملے گا. 74 کے بعد میں نے اس کے 85 کر دیے, 74 کا 10% سے زیادہ ہے تو وہ 11 والا تھا 3 سال. ہم آپ کو یہ انسینٹو دیتے 30% ریجنل ویجز. یہ ایگزسٹنگ یونٹ کو بھی مل سکتا ہے. آپ آلریڈی یونٹ چلا رہے ہیں, آپ 10% انکریز کر لو, اس کے لیے آلریڈی کو بھی ملے گا, اور نئے یونٹ کو بھی ملے گا. نئے یونٹ کے لیے پہلے 50 ہونا چاہیے. سپوز کیجیے میرے پاس 40 ہے اور میں نے 52 کر دیا, انکریز تو 10% ہوں گے لیکن مجھے ڈیڈکشن 12 بھی نہیں ملے گا, تو 50 تو چاہیے. ارے میں نے ہر طرح کی ایگزامپل آپ کو دے دی, اور یہ 80 ڈبل اے ایک ڈیڈکشن آلریڈی تھی. کلیئر ہوا سر؟ نیکسٹ, پچھلے سال آیا تھا اور مصیبت بڑھ گئی تھی کہ آپ کو 92 ایکٹ میں اسپیسیفائڈ ڈومیسٹک ٹرانزیکشن کے آمدن پرائس کی رپورٹ دینی ہے. If it is a related party transaction, domestic transfer pricing, and the aggregate value exceed rupees, sir, ہر آدمی جو بزنس مین ہے وہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن ضرور کرتا ہے. اس کی 2-3 کمپنی ادھر سے ادھر ہوتی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے 5 کروڑ کو لمٹ نہیں ہوتی اور آمدن پرائس ہمیں نکالنی آتی تھی. ٹی پی ہوتا کیا, انٹرنیشنل ٹی پی میں 50,000 کروڑ روپے کے ڈسپیوٹیڈ ہیں, اور یہاں پر ٹی پی نکالنا تب کمپیریٹو پرائسز ہی نہیں ہے تو ڈومیسٹک پرائس نکالیں گے کیسے؟ اور مصیبت پڑ گئی کہ رپورٹ کو. ٹھیک ہے ہمارا کام تو مل گیا, لیکن ابھی 5 کروڑ کی لمٹ 20 کروڑ کو ٹوٹل ٹرن اوور نہیں ہے, 20 کروڑ آف دی ویلیو آف دی ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن ہے. ٹوٹل ٹرن اوور تو اس کا اور زیادہ ہوگا. ایم اے رائٹ اور رانگ؟ تو ہماری جان چھوٹ گئی, کام ختم ہوا. سرٹیفکیٹ ابھی بھی ہم جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ٹی پی کے آدھے تو غلط ہے, جو انٹرنیشنل پرائس ہے. یہ تو بالکل ہی نہیں پتا تھا, اس کے تو کمپیریٹو ڈیٹا ہی اویلیبل نہیں تھا. تو 5 کروڑ ریس کرتے ہوئے سرکار تھا جو آنے جا رہا تھا 2 سال کے لیے سیکشن 95 آنورڈ پوسٹ ہماری جان چھوڑ گئی. آئیے سر میک ان انڈیا کی سر چدمبرم صاحب, جب ہم فی فار ٹیکنیکل سروس آؤٹ سائڈ انڈیا دیتے ہیں یا رائلٹی آؤٹ سائڈ انڈیا پے کرتے تھے تو پہلے 10% ٹی ڈی ایس ہوتا تھا اور 10% ہی نان ریزیڈنٹ کو ٹیکس دیتا تھا. چدمبرم صاحب نے اس کو بڑھا کر 25% کر دیا تھا 3 سال میں. 25% ٹی ڈی ایس
یا 25% ٹیکس آن نان ریزیڈنٹ. نان ریزیڈنٹ کہتے تھے ہم سے نوان لینا ہے, ہم سے یہ پیٹرن لینا ہے, برانڈ ٹی لینا ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں 10 کروڑ روپیہ دے دو. جو بھی اس کا TDS ہے اپنے آپ جمع کرو, پیمنٹ آپ کریں گے, ہم نہیں. کیونکہ پیسے ہم جمع کراتے تھے تو 25% بھی گراس اپ کرنا پڑتا ہے, اور گراسنگ اپ کر کے وہ 33.3% پڑ جاتا ہے. میننگ دیئر بائی 10 کروڑ کا خرچہ ہے نو ہاؤ کا, اس کے ساتھ 3 کروڑ 33 لاکھ کتنے ہزار اپنی جیب سے دینے پڑتے تھے. مطلب ہماری کاسٹ 1/3. آپ کہتے تھے فائدہ کیا ہے, اتنے پیسے ہماری تو کاسٹ بڑھ گئی. بہت کار سنا, اب یہ واپس 10%, واپس 10%. اگر اس کو گراس اپ بھی کرنا پڑے گا تو وہ 11.11 ہے. سو ریزنیبل ہے. ہم اب نو ہاؤ لے سکتے ہیں, ہم آپ رائلٹی پے کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر انڈیا میں میک ان انڈیا کرنا ہے تو نو ہاؤ تو باہر سے آئے گا, ادروائز میک ان انڈیا کہاں سے. تو اس لیے اس کو سر یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں, اب میری ایک بات کو سنیں گے. میں بہت سالوں سے پریشان تھا, کو سنتا نہیں تھا, اس بار مان لی گئی. بڑی کمپلیکیٹڈ بٹ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جو میں آپ کو بتانے گا. صرف آپ لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہو, وہ شرما جی اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ذرا سننا کیا وہ طریقہ ہے. سر بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں آج کل انڈیا میں آ رہے ہیں, کیونکہ یونیک میک ان انڈیا 2000 کروڑ انفراسٹرکچر پروجیکٹ, 3000 کروڑ, 4000 کروڑ, 10,000 کروڑ پروجیکٹ تو بڑے. آپ کے یہاں میٹرو پروجیکٹ ہے, بڑا ہی پروجیکٹ ہے, کہ چھوٹا پروجیکٹ تو ہوگا نہیں. سبھی جگہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. جب بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو ایک کمپنی نہیں لیتی, وہ گروپ بنا لیتے ہیں, جوائنٹ وینچر بناتے ہیں. لیٹ اس جوائن ٹوگیدر ٹو ٹیک اپ اے پروجیکٹ. اے کمپنی, بی کمپنی, سی کمپنی, ڈی کمپنی, چاروں مل گئی کہ آپ چاروں مل کر پروجیکٹ لے لیتے ہیں. اب ٹیکس اس کو لگنا چاہیے, کمپنی کو تو لگنا چاہیے ABCD, کیونکہ پروجیکٹ کس کے نام پہ لیا ہے, جوائنٹ وینچر کے نام. تو ٹیکس لگتا ہے AOP کو ٹیکس لگا میکسیمم مارجن ریٹ سے, وہی جو 33% اس میں دے دیا. اب AOP کے ممبر کون ہیں, کمپنی اے, کمپنی بی, کمپنی سی, کمپنی ڈی. ان کو شیئر آف پروفٹ آئے گا آفٹر پیئنگ ٹیکس. رائٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سوال آیا کیا یہ شیئر آف پروفٹ معاف ہے کہ نہیں. سیکشن 10 میں شیئر آف پروفٹ فرام فرم ایگزمپٹ ہے, سیکشن 10 میں شیئر آف پروفٹ فرام HUF ایگزمپٹ ہے, سیکشن 10 میں شیئر آف پروفٹ فرام AOP نہیں کہیں. تو کیا یہ ایگزمپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ان کو ٹیکس دینا پڑے گا؟ ہمارے ایک سیکشن 86 ریبیٹ, اس میں لکھا ہے کہ اگر AOP نے میکسیمم مارجن ریٹ سے ٹیکس دے دیا تو جو اس کا شیئر آف پروفٹ ممبر کو آئے گا وہ ٹیکسیبل نہیں ہے, وہ ایگزمپٹ ہے. لیکن کون سے سیکشن میں لکھا ہے؟ اب آئیے نیٹ پروویژنز میں. نیٹ پروویژن میں آپ کو بک پروفٹ نکالنا ہے. بک پروفٹ نکالتے ہوئے صرف سیکشن 10 کی انکم کو لیس کرنا, ادر دین 1030. ایم اے رائٹ اور ناٹ؟ بک پروفٹ نکالتے ہوئے 10 کی انکم کو لیس کرتے ہیں کیا؟ ATI BC کی کرتے ہیں کیا؟ 10AA کی کرتے ہیں؟ صرف ایک سیکشن کی کرتے ہیں, سیکشن 1011 کی, لیکن اس میں بھی 1038 کی نہیں. یہی ہے نا. کیا یہ شیئر آف پروفٹ سیکشن 10 میں معاف ہو؟ کون سے سیکشن میں معاف ہو؟ 86. اس لیے ہم کہتے تھے لا بھیا اس پہ نیٹ ہے. پہلے AOP کو ٹیکس لگ گیا 33%, پھر کمپنی ٹیکس دے اس کا نیٹ 21%, اور پھر ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوشن ٹیکس دے. وہ کہتا ہے ہمارا دماغ خراب ہے, سارا ٹیکس ہی ہو گیا, بچا کہ جوائنٹ وینچر کرے کیسے؟ وائی دیر از اے ڈبل ٹیکسیشن. پارٹنرشپ میں ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے, اوروں میں نہیں ہے, لیکن یہاں بھی ڈبل نہیں مانگ رہے, لیکن آپ نیٹ مانگ رہے ہو, اور نیٹ میں آپ ایگزمپشن نہیں دے رہے کیونکہ وہ سیکشن 10 میں نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ 86. یہ میں بہت سمجھاتا رہا, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. پہلی بار ہے لکھ دیا کہ آپ بک پروفٹ نکالتے ہوئے 86 والی انکم کو بھی لیس کرنا ہے.
سر فائدہ ہوگا میک ان انڈیا کے لیے؟ یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ کامن مین سمجھ سکتا ہے؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا تتو ہے، کیا تھنکنگ ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بجٹ. سر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، اب وہ جوائنٹ وینچر میں لینے میں ایون فارمر بھی آ کر جوائنٹ وینچر کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی انکم کو ٹیکس نہیں لگنا، کیونکہ ٹیکس آلریڈی مل جائے گا 33%. کلیئر ہوا سر؟ یہ کلیئر کر دیا. 115 JB میں امینڈمنٹ ڈالی. اگلا پوائنٹ اور سر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، لیکن پیشنس سے سنتا ہے، اور جب پیشنس سے سنتے ہیں تو میں سناتا ہوں، نہیں تو میں نکل کے باہر نکلا. جسٹ سنیے سر، یہ بھی سنیے. فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹر انڈیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال سے پہلے وہ بہت پریشان تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم شیئر مارکیٹ کا بیچتے خریدتے ہیں تو یہ کیپٹل گین ہے، اور کیونکہ STT پے کر دیا تو لانگ ٹرم کیپٹل گین ایگزمپٹ ہونا چاہیے. اگر شارٹ ٹرم کیپٹل گین ہے تو 15% لگنا چاہیے. لیکن ایو کہتے تھے نو، یہ کیپٹل ایسٹ ہے ہی نہیں، یہ تو سیریز آف ٹرانزیکشن ہے. آپ جو بزنس کرتے ہیں پرچیز اور سیل اور سیکورٹیز کا، ہم کیپٹل گین نہیں دیں گے، ہم اس کو بزنس انکم مان کر ٹیکس کر دیں گے. وہ کہتا ہے یہ کیا مطلب ہے؟ بزنس انکم پہ 40% ٹیکس ہے اور کیپٹل گین میں آپ کو پتا ہے کہ 1038 میں معاف ہے اور شارٹ ٹرم 15 ہے اور باقی ہوگا جو نہیں مان دیتے. جھگڑے ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر کلیئر کر دیا تھا کہ یہ کیپٹل ایسٹ مانی جائے گی، چاہے آپ جتنی سیریز آف ٹرانزیکشن کرو اور اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگے گا. یہ لاسٹ ایئر کلیئر تو کر دیا تھا. لیکن ایک مصیبت، وہ مصیبت آج اگر آپ نے اکنامک ٹائم پڑھا ہو تو شاید آپ نے اس چیز کو سنا پڑھا بھی. آج میں تو بائی چانس دیکھ لیا، پلین میں بیٹھا تھا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے تو آج کل ٹائم ہی نہیں مل رہا. جس دن سے بجٹ آیا یہ 15واں 16واں لیکچر، گھر تو گیا ہی نہیں. بیوی نے پیپرز رکھے ہوئے ڈائیورس کے سائن کرنے کے لیے، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، اس میں تو تیاری رکھی ہے. یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے 1038 میں معاف ہے، کیپٹل گین ہو گیا، یا وہ شارٹ ٹرم کیپٹل گین 15 ہو گیا، لیکن بھیا نیٹ دے دو، کیونکہ بک پروفٹ میں 1038 لیس نہیں ہوتا ہے اور 15 والا بھی 20% دے دو. وہ کہتے صرف کیا ہوا، آسمان سے گرا کھجور میں ہٹا، ایون کیپٹل گین کر کے بھی نیٹ مانگ لیا آپ نے. یہ تو گڑبڑ ہو گئی. اور نوٹس دے دیے گئے سب کو، نوٹس دے دیے گئے سب. لائیے اس سال کلیئر کر دیا ہے بجٹ میں کہ اس میں کوئی کیپٹل گین بک پروفٹ میں نہیں آئے گا، سارا کا سارا لیس دے دیا جائے گا. وائل کمپیوٹنگ بک صرف ایک کیپٹل گین آئے گا، شارٹ ٹرم کیپٹل گین آن وچ STT ہیز ناٹ بین پیڈ، وہ تو ہوتے ہی 40%. تو اس کا مطلب اسٹاک مارکیٹ میں FII خوب پیسہ انویسٹ کریں گے، کیونکہ لانگ ٹرم کیپٹل گین پورا معاف ہوگا، کوئی نہیں دینا پڑے گا میٹ. اور اگر شارٹ ٹرم بھی ہوا تو 15 ٹیکس ہوگا، میٹ نہیں دینا پڑے گا. ایم اے رائٹ اور رانگ؟ تو اب اسٹاک مارکیٹ میں کیسا پیسہ کافی آئے گا. لیکن میرے بھروسے سے شیئر مت خریدیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ بہت پیسہ آئے گا، مارکیٹ اوپر ہوگی. مارکیٹ کا کوئی فنڈا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آیا تو مجھے بھی بتا دینا کہ مارکیٹ کیا چیز ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا پیسہ آئے گا. اور کیونکہ اب وہ دو چیز سیپریٹ ہو گئی، آلویز کیپٹل گین، سیکنڈلی نو میٹ. آلویز کیپٹل گین. سر کلیئر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. انڈیا میں پیسہ آئے گا، اکانومی بڑھے گی، تبھی تو کامن مین کو فائدہ ہوگا. وہ تو کہتا ہے کامن مین کو کیا فائدہ ہوا ہے، یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے، سروس ٹیکس 14 کر دیا ہے، کھانا کھانے جائیں گے 1.5% بڑھ جائے گا. بھیا کھانا کھانے جائیں گے تو 1.5% بڑھے گا، اس تو خرچہ اتنی چیز کے لیے. اگر اکانومی بڑھے گی، ان کو یہ نہیں پتا سروس ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں، کسی کو. ارے سر GST کا روڈ میپ ہے،
آپ کو جی ایس ٹی لانا ہے, پہلے ہی اسٹیٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے, ہم جی ایس ٹی لانے نہیں دیں گے, ہمیں لاس ہوگا. کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی؟ بڑی مشکل سے ان کو بنایا ہے جی ایس ٹی کے. ابھی بھی اس بار فائنانس کمیشن نے پیسے زیادہ دیے اسٹیٹ گورنمنٹس کو. یہ لالچ کیوں دیا گیا, لالی پاپ کیوں دیا گیا کہ جی ایس ٹی, اور یہ اور کیونکہ اس سروس ٹیکس میں بھی آگے اسٹیٹ گورنمنٹ سروس ٹیکس لگائے گا جی ایس ٹی, تو ان کو 16% ملے گا, تو ریونیو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ملے گا. اس لیے یہ 16 کیا گیا, 14 کیوں نہیں کیا گیا, اس لیے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کمال ہے جی سر, وہ 16 تو اس لیے ہے کہ وہ سوچھ کرنا ہے انڈائریکٹ, وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا, وہ سوچھ کر وہ ڈائریکٹ ٹیکس میں نہیں لگایا, ڈائریکٹ ٹیکس تو ویسے ہی سوچھ ہے, وہ انڈائریکٹ ٹیکس میں لگایا 2%, سوچھ کرنا ہے, اس سے زیادہ گھٹیا ڈپارٹمنٹ سر. یہ ڈومیسٹک مصیبت وہ لگے سر, ان کو نہیں چھوڑا. لیکن آپ نے آج اخبار پڑھا, جب ہم 30 سے 25 لے آئیں گے, ایگزیمپشن ہٹا دیں گے, تو ویسے ہی میٹ ہٹ جائے گا, پھر میٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو بتا رہے میٹ کیوں پڑ رہا ہے, بیکاز آف ایگزیمپشن اینڈ ڈیڈکشن. Why there is a difference between book profit and your income tax profit? It is only because of exemption and deduction and partly because of depreciation. اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا بھئی, ایگزیمپشن ڈیڈکشن کی وجہ سے تو ہوتا ہے, تو جب وہ ہٹ ہی جائے گا تو میٹ اپنے آپ. ہم دور کے نہیں سوچتے, یہ فیوچرسٹک بجٹ ہے, یہ کامن مین کو تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا. ٹی وی والے تو کہہ دیتے ہیں 30 کا 25 کا, ٹی وی نے اسے بھی کہہ دیا کیا کارپوریٹ ٹیکس ریڈیوس ٹو 25. میں سارا رات پڑھتا رہا کہاں ہے یار لکھا ہوا, ہم کو دیکھا ہی کچھ نہیں, ویسے ہی بڑا مشکل تھا, اور وہ پڑھا ساری 4 بجے تک پڑھتا رہا میں اس دن بجٹ. کیوں؟ عادت ہے بغیر کاغذ کے بولنے کی, نہیں تو ریپوٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی. تو پڑھنا تو پڑے گا, لیکن کیا ٹپکل بجٹ ہے اس میں ڈھونڈتا رہا. وہ 7 سال کی قید, 10 سال کی قید کہاں لکھی ہے؟ فائنانس منسٹر نے بولا, بعد میں پتا لگا وہ تو لا ابھی آنا ہے, ہم تو پڑھتے رہے رات کو ڈھونڈ لو کہاں. تو سر اس کو سمجھنے میں ٹائم لگا. بہت اچھا بجٹ ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو جانتا ہوں یا وہ کرتا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ چیزیں آپ نے اپریشیٹ کر رہے ہیں. آگے چلے سر, اب ذرا تھوڑی سی ٹی وی ایس کی باتیں آئیں جہاں پر ہمیں مشکل آنے والی ہے. ہمیں نہیں آنی, ہمیں کیوں آنی ہے, ہم نے تو کام ہی بڑھنا ہے ہمارے زیادہ. سر ایک سیکشن 192 آپ کو پتا ہے ٹی ڈی ایس سے آنی ہے. ہاں جی, دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کنٹینیو پلیز. آپ چنتا نہیں کرو, جو میں ٹائم دیا جاتا ہے ہولی سیلیبریشن بعد میں ہوگا. ان کو پتا نہیں ہے کہ میں نے جتنے پروویژن کرانے تھے اچھے اچھے کرا دیے, اب برے برے. سنیے سر, سیلری میں آپ نے کوئی ڈیڈکشن دینی ہے, ایگزیمپشن دینی ہے, جیسے رینٹ پے کرا اس نے HRA کا, تو آپ رسید مانگتے دکھاؤ. اس نے لاس کیا فرام ہاؤس پراپرٹی کو, تو وہ آپ کے لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ میرا لاس فرام ہاؤس پراپرٹی, لکھ کے دے دیتے. کوئی پروف ہے میرے پاس, کوئی ڈاکیومنٹ ہے, کچھ پتہ نہیں. اس لیے کئی بار غلط بھی ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم پرسکرائب کریں, اس میں تو ٹی ڈی ایس کٹتا ہی نہیں ہے, اور انٹرسٹ بھی زیادہ ملتا ہے اور معاف. اب مطلب بتائیں گے, لیجیے اب ریکرنگ ڈپازٹ پہ بھی ٹی ڈی ایس کٹے گا, اب ریکرنگ پہ بھی کٹے گا, فکس ڈپازٹ بھی کٹے گا. پھر ہم کہتے تھے بینک والے ٹی ڈی ایس کاٹتے ہیں, کوآپریٹو بینک میں جمع کر دیتے ہیں, کیونکہ کوآپریٹو بینک کے ممبر کو جب انٹرسٹ دیا جاتا ہے تو ٹی ڈی ایس نہیں کٹتا تھا ایز پر سیکشن 194A سب سیکشن 3 کلاس B. تو ہم کہتے ہیں کوآپریٹو بینک میں کرائیے. ایک تو انٹرسٹ بھی 1% زیادہ دیتے ہیں, اور دوسرا اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں. لیجیے لا چینج ہو گیا. ایون کوآپریٹو بینک while giving interest to the members which are individual will have to deduct.
وہ بھی رستہ بڑا سوچھ بھارت، مطلب کوئی راستہ نہیں نکلا، ہر جگہ سے پکڑے۔ سوچھ بھارت ہو گیا، جو بیانہ لیتے تھے کسی کے یہاں 10 لاکھ پایا گیا، 15 لاکھ پایا گیا، سروے ہو رہا ہے، سرچ ہو رہا ہے، سر یہ بیانہ لیا ہے ایڈوانس، کس کا؟ پراپرٹی کا، یہ رہا بات سمجھتے، بیانہ ایڈوانس دے دیا، اور ایڈوانس دکھا کے کہتے تھے سر یہ کیش تو وہ اس پارٹی نے دیا ہے، ایڈوانس۔ پہلے پچھلے سال ایڈوانس فورفیٹ ختم کر دیا تھا، اور اس بار اگر کوئی بیانہ دینا ہے ایڈوانس اور اگر 20,000 سے زیادہ ہے تو یہ اکاؤنٹ پہ ہی چیک اور اکاؤنٹ پہ ہی ڈرافٹ اور آن لائن، تو یہ بھی رستہ بند کر دیا۔ اب بیانے کیش میں نہیں ہوں گے، سکتے بھی تو کیا کرتے تھے، 10 لاکھ روپے آیا، یہ بتاؤ اس کا سورس کیا ہے؟ اور کہتے سر یہ پراپرٹی بیچنا تو اس نے ایڈوانس دیا ہے، اور بعد میں سامنے کو بتاتے تھے اس نے ایڈوانس دیا۔ اب بیانہ ایڈوانس نہیں ہوگا، اب تو 20,000 تک الاؤڈ ہے، باقی سارا اکاؤنٹ میں چیک۔ تو یہ 269SS اور 269D میں چینج ڈال کر اس کا بھی کلیئر کر دیا۔ ابھی تک آپ ٹرانسپورٹرس کو پیمنٹ دیتے تھے، پین نمبر دیتا تھا، نو TDS۔ اب 162,005 سے TDS کٹے گا اور پیمنٹ میڈ ٹو دا ٹرانسپورٹر، unless transporter gives you an undertaking that he does not own more than 10 trucks at any time during the previous year۔ اس سے انڈرٹیکنگ لو کہ اس کے بعد 10 ٹرک سے زیادہ نہیں ہے، تب نہیں کاٹنا، نہیں تو آپ کو TDS کاٹنا پڑے گا۔ یہ ایک نیا رول آ گیا، اس میں بھی غلطی ہے، لکھا 10 trucks at any time during the previous year۔ میں نے پیمنٹ جولائی میں کر دی، مجھے کیا پتا مارچ کو 1 ٹرک خرید لے، اور مجھے کیا پتا سر، یہ بھی ہم کریکشن کے لیے اینی ٹائم ڈیورنگ دا پریویس ایئر ورڈ کو چلتا ہے۔ اگلا سب نان ریزیڈنٹ کو اگر آپ کوئی پیمنٹ کریں گے، چاہے اس پہ TDS کٹا یا نہیں کٹا، اس کی پوری انفارمیشن اب آپ کو سبمٹ کرنی پڑے گی۔ جیسے ہم امپورٹ مٹیریل کرتے ہیں، TDS کاٹتے ہیں، امپورٹ مٹیریل کہاں کرتے ہیں، اب اس کی انفارمیشن دیں گے گورنمنٹ کا۔ اگر نہیں دیں گے تو 271 کیپٹل آئی میں آپ کو پینلٹی پڑے گی 1 لاکھ پینلٹی، 1 لاکھ روپے کی پینلٹی۔ تو اب آپ کو یہ بھی انفارمیشن ضروری دینی ہے جی، یہ بھی ایک لا۔ سر ایک اور لاسٹ، جب میں آ رہا ہوں وہ گھبرا رہے تھے لیکن مجھے پتا ہے کیسے کھانا جانا ہے۔ پینلٹی لگتی ہے 271(1)(c), 100% the tax ought to be evaded, maximum 300%۔ لیکن ہوتا کیا تھا، میری کنسیلمنٹ کی ایڈیشن ہو گئی، میں نے کہا سر آپ نے ایڈیشن تو کر دی لیکن میں تو میٹ دے رہا ہوں اور میٹ کا ٹیکس زیادہ بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ٹوٹل ایون ایڈیشن، تو مجھے پینلٹی لگا ہی نہیں سکتے۔ کوئی ٹیکس آؤٹ ٹو بی اویڈڈ ہے کہاں؟ بھائی ٹیکس آؤٹ ٹو بی اویڈڈ ہوتا جب میٹ کا پروویژن نہ لگتا، یہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں لگتی تھی، کئی دن لگتی، لا بدل دیا۔ لا پینلٹی لگانے کے لیے 2 میتھڈ کر دیے، A-B + C-D، مطلب جہاں میٹ لگتا ہے اس کا ڈفرنس نکالنے کے لیے ٹیکس آن میٹ اسیسڈ مائنس ٹیکس آن میٹ ریٹرن، وہ اسکیپ ہو گئی۔ ادھر ٹیکس آن ٹوٹل انکم اسیسڈ وداؤٹ میٹ مائنس ٹیکس آن ریٹرن انکم، یہ دونوں کو جوڑ کر اب پینلٹی لگی، مطلب جتنے بھی وہ ججمنٹس آئی سب اوور رول ہو گئی اور آپ کو پینلٹی اس کے اوپر بھی اب لگ گئی، اس کے اوپر بھی پینلٹی آپ کو لگے گی۔ اور لاسٹ پوائنٹ کہ آپ کو پتا ہے جب 194A میں پراپرٹی پرچیز کرتے ہو پین نمبر کی ضرورت ہے، 10 نمبر کی ضرورت نہیں ہے نا۔ لیکن سپوز کیجیے میں نے کوئی نان ریزیڈنٹ کی پراپرٹی خریدی اور میں انڈیویجول ہوں تو میرے کو TDS کو کاٹنا پڑے گا، TDS کاٹ رہے گا تو میرے کو 10 لینا پڑے گا، ایک ٹرانزیکشن کے لیے 10 بڑی مشکل ہوگا تھا۔ تو گورنمنٹ نے ایک سیکشن نکال دیا 203A اور اس نے لکھ دیا گورنمنٹ ہیز ریزیومڈ پاور ٹو نوٹیفائی کیسز ویئر دیر ول بی نو نیڈ ٹو اپلائی فار ان سرٹن کیسز، وہ پین سے ہی کام چل رہا ہے۔
सर वैसे 2-4 चीजें और थी, लेकिन आपकी क्वेरी नहीं है। 263 वाला 263 वाला 263 वाला सर कुछ चीजें मंत्री को पता होती हैं, कुछ चीजें नीचे वाले निकाल के ले जाते हैं। आपको पता है, इफ द ऑर्डर इज इरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो वो 263 होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर वाज। हो सकता है 263, ये सबको पता है। लेकिन पहले ऑर्डर इरोनियस क्या होता था उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं किया। There are many judgments where say if the AO has applied his mind and made proper inquiry और अपने माइंड अप्लाई करके उसने ये आपको रिबेट दे दी, डिडक्शन दे दी, तो कमिश्नर ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों, क्योंकि उसने अपना माइंड अप्लाई किया। He has his independent mind and how can you quote unless the order is erroneous for a different reason, ये नहीं कह सकता। लीजिए अब उन्होंने ऑर्डर इरोनियस को डिफाइन कर दिया, लिख दिया ऑर्डर विल बी सेड टू बी इरोनियस if the order is passed without making the inquiry or verification which should have been made. ये कौन से होता है, कौन सी मैं बोला? कमिश्नर कहेगा तूने ये कागज क्यों नहीं मांगा, तूने ये सवाल क्यों नहीं पूछा, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने ये सम्मन क्यों नहीं किए, which should have been made में क्या डेफिनेशन है भाई? एओ जो कुछ एओ ने करा, जो मांगा हमने दे दिया। अब कमिश्नर कहेगा तूने ये नहीं किया इसलिए ये मेरे से मेरी क्या गलती? हम तो वैसे भी हर चीज जो मांगता है बड़े प्यार से दे देते हैं, लास्ट में थैंक यू वेरी मच कर देते हैं ना, थैंक यू वेरी मच। अब क्या होगा? कमिश्नर बदला नहीं, उसने कहना है ये क्या है, समझ गए ना मैंने क्या कहा? Which should have been made. अरे शुड हैव बीन मेड इज अ वेरी वाइड टर्म। वो कौन करेगा डिसाइड कि क्या चीजें इंक्वायर करनी थी? मैंने जो मांगा दे दिया, मैंने डेबिट के लिए दे दी, क्रेडिट के लिए दे दी, एक्सपेंस की यूनिट दे दी, सब कुछ बता दिया, बैंक अकाउंट दे दिए, और क्या मांगती हो मेरे से? और आप इंक्वायरी कर चुके जो करनी चाहती है, लेकिन वो कहेगा ना तूने इस तरह करनी थी, तूने ये क्यों नहीं पूछा? कौन कहेगा ये? सर ये कोई लॉ थोड़ी है, आप तुम्हारे पे तलवार लटका के हमेशा ही बैठे रहेंगे। और दूसरा, यू हैव गिवन ए रिलीफ फॉर विच प्रॉपर इंक्वायरी है। लो बताओ, रिलीफ उसे दिया तो हमने सारे रिपोर्ट दी, सब कुछ दिया, वो कहेगा तुमने प्रॉपर इंक्वायरी, वो तो हमेशा कह देगा। हमारे यहाँ कहावत है ना, आटा गूंथते हिलती क्यों है, बात है ना, तो ये तो कहेगा तुम्हारा तो कोई इंक्वायरी की नहीं है और तुम हमेशा ही मार कर रखो। सर ये डिक्टोरियल लॉ जो आएगा ना, ये हमें बहुत परेशान करने वाला है। 263 द कमिश्नर हैज बीन गिवन वाइड पावर टू टेक अप द केस अंडर रिवीजन if he says the inquiry has not been made properly or verification has not been done properly, which should have been made का मेरे रीजन बता दो। सर ये भी एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन आने वाला है। और कोई चीज बता दो। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।